वेलकम बैक जी, खुश आमदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात अपने इस प्रोग्राम में, नाम है जिसका रमज़ान इल्म है। आज इल्म ही के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। वैसे तो हर रोज़ ही इल्म के हवाले से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ़ शोबों में जो तालीम दी जाती है और जो अवेयरनेस दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके हवाले से आप लोगों को यहाँ पर हम इन्फॉर्म भी करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत दूर से आए हैं, मगर बिलखुसूस हमने उनसे ये गुजारिश की कि ज़रूर आइए ताकि उनके इल्म से भी मुस्तफ़ीद हों और जो काम वो कर रहे हैं वो ज़रूर दुनिया को बताएं, ताकि हमारे मुल्क में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और मुसलमान लोग बच्चे बसते हैं वो जो दे रहे हैं, ख़िदमात कर रहे हैं इस सोसाइटी के लिए, उससे फ़ायदा उठा सकें। ख़वातीन हज़रात, तारुफ़ करवाना चाहूँगी चेयरमैन एंड CEO ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कम्युनिटी चैनल ऑफ UK एंड यूरोप नेम्ड A1 TV, विच इज़ ऑल्सो ब्रॉडकास्टिंग आज न्यूज़ पाकिस्तान एंड पैगाम TV, जो सैटेलाइट पे वो दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी डाइवर्सिटी है इनके जो ये काम करते हैं उसमें। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ लंदन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, वो भी उसके प्रेसिडेंट भी हैं। उसमें होता क्या है, ऑनलाइन हायर एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो जिससे अब हम सब वाकिफ़ हैं। ये पहले भी होते थे, मगर कोविड-19 के जहाँ ब्लेसिंग्स हैं, वो ब्लेसिंग्स एंड डिस्गाइज में ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है और इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हम उस हवाले से ज़रूर डिस्कशन करेंगे। मगर साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि सीनियर पार्टनर ऑफ रिनाउंड ईस्ट लंदन सोलिसिटर फर्म विद द टीम ऑफ 30 लॉयर्स, जो मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से, मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं उस हवाले से भी वो कंपनी काम कर रही है, उसके भी टीम मेंबर हैं जी, वो भी काम करते हैं। और इसके साथ साथ रियल इस्टेट में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। ओ माय गॉड, इट्स द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। आई थिंक देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो उन्होंने छोड़ा है। हमारे साथ हैं मुबीन रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल इतना लंबा तरफ मैं इत्तेफाक से भेज दिया था, लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज में आपने उसको सबब किया उसका भी शुक्रिया। और मेरा ख्याल है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आपने जिस अंदाज में उसको बयान कर दिया। मुबीन साहब, माशाल्लाह यू आर डूइंग सो वेल एंड यू आर डूइंग सो मच। ये इतना मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ एंगल से काम करना और जहन में ये रखना कि हमने कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, ये सबसे बड़ी अहम बात है। तो ये मुझे बताएं कि सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक। मुबीन साहब, ये बताइए कि ये जो डिग्रीज़ है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, ये जो तमाम मामलात हैं, इसकी ये कैसे ख्याल आया और ये किस तरह से कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, और मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने यहाँ मुझे मौका दिया है बात करने का। और रमज़ान की ट्रांसमिशन आजकल बड़ा आसान हो गया है, दुनिया चेंज हो गई है और अब यूट्यूब को लोग बहुत खुशी से देखते हैं ट्रांसमिशन। तो मुझे बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी व्यूअरशिप माशाल्लाह, आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपके प्रोग्राम को, जिस अंदाज में आपने इसका आगाज़ किया। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप हर साल बाकायदगी से करते रहेंगे प्रोग्राम और इस तरह लोग पसंद करते रहेंगे। जिसको आपने बात की, थोड़ा सा जैसे बताया हमने, मेरा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह UK में कुछ अब 10-12 साल होने को आए हैं, एक थोड़ा वहाँ पर हमने लोगों की जो भी खिदमत या कम्युनिटी में जो काम कर सकते थे उसी का कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आज से तकरीबन 4 साल पहले ये कम्युनिटी चैनल हमने शुरू किया। अच्छा। A1 TV। अच्छा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका माशाल्लाह, चूँकि प्रोग्राम भी आवाज़ करें रमज़ान के मौके की मुनासबत से मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि A1 बेसिकली दुनिया की सबसे पुरानी मोटरवे है जो लंदन को स्कॉटलैंड से मिलाती है, इसलिए उसको A1 कहते हैं। और वो आज भी मौजूद है। 1928 में वो मोटरवे बनी थी, ठीक है, और उसकी तरीके उसका फिर M1 बन गया, और वही M1 भी पाकिस्तान में ही बनी। आपको पता है लाहौर इस्लामाबाद जो है वो M1 और M2 का कॉन्सेप्ट उसके बाद लाया गया। तो इस लिहाज से हमारा चैनल कम्युनिटी का चैनल है और कम्युनिटी को मिलाता है। तो लंदन स्कॉटलैंड हमने एक कॉन्सेप्ट तो A1 का ये रखा था। दूसरा, हम सब लोगों का अल्लाह एक होने पर ईमान है, हम सब मुसलमान हैं, तो ए अल्लाह और एक A1 अगेन उस तरह से A1। और तीसरा A1 हाजी भाई जो आपने बताया उसको कि कोई मेरे को खातून पूछे मैं कैसी लग रही है तो कहते A1 लग रही है। नहीं, खातून सिर्फ नहीं पूछती आजकल बंदे ज्यादा पूछते हैं, वैसे ये आपने सही कहा। अगर किसी बच्चे से पूछे कि स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा गुजरा तो वो भी कहता है कि A1 गुजरा। और इवन किसी मुझे तबीयत कैसी है, किसी बुजुर्ग से भी ना पूछे तो वो भी कहते हैं जी फिगर ऑफ स्पीच है हमारा, फिगर ऑफ स्पीच है A1। बड़ा सिंपल सा ना। तो और फिर आपको पता डिजिट अल्फाबेटिकली भी हम देखें तो A अल्फाबेट का पहला वर्ड है और उधर 1 पहला डिजिट है। तो ये बड़ा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। मैंने बड़ा सोच समझ के नाम, आपको पता है बच्चे का नाम रखना, चैनल का नाम, अपना प्रोग्राम का नाम रखना, ये इटसेल्फ एक क्रिएटिविटी, एक इनोवेशन मांगता है। और आप उसको बिल्कुल एक जितनी मोहब्बत से आप उसको
یعنی پروان چڑھاتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کے اوپر اثر کرتا ہے اور اسی طرح اس کا رزلٹ نظر آتا ہے. تو ہم نے کوشش کی تھی, اس لیے الحمدللہ پچھلے 4 سال میں جس طرح بتایا کہ پاکستان کا آج نیوز چینل ہے وہ بھی ہمارے پاس وہاں پہ چلتا ہے. ایک پاکستان کا ایک بڑا ریلیجیس چینل ہے پیغام ٹی وی, اس کی بھی ہم یو کے یورپ کے اندر ہم اس کی ٹرانسمیشن دکھاتے ہیں, چونکہ یو کے چینل تمام یورپ میں بھی آتے ہیں. اور لندن آپ کو پتہ ہے سمبولکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. دنیا کے میں کہتا ہوں 3 میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, دبئی, لندن اور نیو یارک, جہاں پہ ایٹ اینی ٹائم 150 نیشنلٹیز کے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ ان کے اپنے فگرز ہیں کہ پوری دنیا کے ٹورسٹ, ورکرز, آپ کے لیبر, بزنس مین ہمیشہ ان کنٹریز کے بڑی خوشی سے آنا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اور سروسز سیکٹر کے اندر ان کنٹریز, ان شہروں کا بڑا نام ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے چینل کا ہم نے آغاز کیا. اور جو آپ نے اصل سوال کیا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے, جو میں چاہوں گا آج ہمارے اویئرنیس کے حوالے سے جو خاص طور پہ ناظرین دیکھ لیں ان کے لیے بڑا ایک اچھا کنٹریبیوشن بھی ہوگا, بہت ضروری کہ پاکستان میں دیکھیے آن لائن ایجوکیشن, ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اس طرح اویئرنیس نہیں تھی جس طرح کہ باقی دنیا میں پہلے سے چل رہی ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے دیکھا کووڈ کی صاحب نے بتایا کہ کچھ سارے نقصانات بھی ہیں, کچھ بلیسنگ بھی اس کے ساتھ آتی ہیں. دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی, آئسولیٹ ہو گئی. اور آپ نے دیکھا آپ کے بھی کئی جاننے والوں کے بچے جو باہر پڑھنے کے لیے جاتے تھے یا جا رہے تھے, کچھ تو فلائٹس سے اسٹک اپ ہو گئے اور جا ہی نہیں سکے. پہلا ایشو تو لوگوں کا یہ ہے. اور دوسرا ایشو ہے وہ زیادہ پریشان کن تھا کہ نئے بچے گئے اور وہاں ہاسٹل میں قید ہو گئے. ان کو کہا کہ آپ نے یونیورسٹی نہیں آنا, آپ نے اپنے کمرے سے ہی بیٹھ کے آن لائن کلاس پڑھنی ہے. بالکل. اب جو ماں باپ کے بچے مثلا یہاں بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے, ان کو وہاں ایک کمرے میں قید ہونا پڑا, تو ان کے لیے ایک بڑا مشکل سفر تھا. میرے اپنے بڑے قریبی جاننے والے, میرے کزن کا بیٹا, کچھ اور لوگ وہاں پہ آئے مانچسٹر, لندن کے اندر, اور وہ کمروں میں قید ہو کے وہاں سے پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے اتنی دور آ کے اگر ہم نے آن لائن ہی پڑھنا تھا, زوم پہ پڑھنا تھا, کسی اور ویڈیو کانفرنسنگ پہ پڑھنا تھا, تو بہتر تھا ہم پاکستان میں رہ کے پڑھ لیتے. اور آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں آپ کے تمام ناظرین کے لیے کہ آن لائن کی جو کاسٹ ہے, فیس ہے, جو ٹیوشن فیس ہے, وہ ایز کمپیئر ٹو فیس کے آلموسٹ 25 to 30% ہے. یعنی جہاں آپ 100 روپیہ یا 100 پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں, اس کی جگہ 25 پاؤنڈ یا 25 روپے میں آپ کا کام ہو سکتا ہے. منیر صاحب, میں آپ کو نا مبین صاحب یہاں پہ روکنا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے ساتھ تو نہیں ایسا ہوا. ہمارے بچے تو جن سکولز میں جا رہے ہیں وہ تو اتنی فیس لے رہے ہیں. تو چلیں اس کے اوپر بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی فیسز بھی کم ہیں. اور اپنے, اور یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ چلیں وہ تو ایک وقت ایسا تھا, پوری دنیا نے پینڈیمک دیکھا اور ایک مشکل حالات دیکھے, مگر اب بائی چوائس بچے اپنے گھروں میں رہ کے, اپنے اپنے ممالک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کے آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور ڈگریز حاصل کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. جب آپ کو یہ بتا لیتے ہیں کہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی نے پہلے بھی وہ پروگرام آفر کرتی تھی, اب انہوں نے جو تمام پروگرام ہے لائک یعنی BBA, MBA, LLB, LLM, تمام کورسز آن لائن آفر کر دی ہیں. اور انہوں نے کہا یہ کووڈ نہیں, یہ کووڈ کے بعد بھی مستقل چلتے رہیں گے. اور اس میں یہی سیم پیکج انٹروڈیوس کرا ہے کہ آپ کی کاسٹ 1/3 1/4 ہو جائے گی. یعنی ہارورڈ, کیمبرج, آکسفورڈ, امریکہ کی یونیورسٹیوں سے لے کے UK کی ٹاپ یونیورسٹیوں نے اپنے تمام پروگرامز آن لائن کر دیے ہیں. اور انہوں نے تمام اسٹوڈیوز بنا دیے. اب اسٹوڈیو پہلے تو ہم یعنی چند جگہوں پہ ٹی وی چینلوں کے دفتر میں دیکھتے تھے, اب ہر گھر میں اسٹوڈیو بن گیا. آپ نے دیکھا اس کے کورونا کا یہ کمال ہو گیا, ہر ایک کا اپنا چینل ہے اور اپنا اسٹوڈیو ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے بھی ویسے اپنا چینل بنایا؟ شکر ہے کہ ابھی تک نہیں بنایا. میں نے کہا ہم اتنے بن گئے, ہمیں رہنے ہی دے دیتے. ہم آپ جیسے لوگوں کے پاس چینل میں آ جائے وہ زیادہ بہتر ہے, جہاں زیادہ لوگ اکٹھے دیکھ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا سے بہتر کسی بڑے جو ہے نا مسجد کا حصہ بن جائے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. تو کس طرح سے بچے پاکستان میں رہ کے یہ جو ڈگریز آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں, جس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں, یہ ذرا تھوڑی سی انفارمیشن ذرا ایلیبوریٹ کیجیے. بالکل, میں آج خاص طور پہ یہ چاہ رہا تھا آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہ رہا جو لوگ خاص طور پہ ویور دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی انفارمیشن ہوگی, جو خاص طور پہ بچوں کو باہر پڑھانا کے دینا چاہتے ہیں. میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہے میں آپ سے تھوڑا سا وہ شیئر کر دوں کہ میری اطلاع کے مطابق پاکستان سے صرف UK میں ہر سال 50,000 بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو O لیول یا A لیول کے بعد یا FSC کرنے کے بعد جاتے ہیں. UK کا کرائٹیریا گریجویشن کرنے کے لیے عام طور پہ جاتے ہیں. اچھا, UK جانے کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو خیر انہوں نے ہم پہ حکومت کی ہے, ایک ویسے ہی ہمارے ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حکومت کی اس ملک میں جانے کا رجحان ہوتا ہے. یعنی جس ملک میں فرانس نے حکومت کی ہے وہ سب لوگ فرانس جاتے ہیں, جن ملک میں امریکہ نے حکومت کی ہے یہ بھی ایک ہماری سائیکی ہے. ایگزیکٹلی, انسان غلامی سے نکلتے ہیں ہم ابھی تک ذہنی طور پہ وہیں ہیں. اور نہ صرف پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے بھی, چونکہ اس سارے خطے میں انہوں نے حکومت کی نا ساؤتھ ایشیا میں, یہ سب لوگ وہاں بھاگنے کے بڑے شوقین ہیں. ان کو بڑا ڈریم ہے کہ وہاں کا پاسپورٹ لے لیں, وہاں پہ رہ لیں یا وہاں پہ کام کریں, اور پھر واپس بھی آتے ہیں, اور پھر اس طرح یہ چیزیں معاملہ اس کے چلتی ہے. تو وہ جو آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ انڈیا میں یہ ماڈل بڑا سکسیزفلی چل رہا ہے. میں چونکہ آپ کو وہاں کمیونٹی سے اٹیچ ہوں, بہت زیادہ لوگوں سے رہتا ہے رابطہ, لا فرم بھی چلا رہے ہیں پچھلے 10 سال سے وہاں پہ لندن کے اندر. تو وہاں لوگوں کو یہ مسئلہ آتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جو ہم جو ہے نا اگر یہاں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں فیسیں بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ وہاں UK کی یونیورسٹی کی جو کم از کم فیس ہے ایک سال کی وہ 15,000 پاؤنڈ ہے. ویسے تو کچھ ایسی یونیورسٹی جس کی 35,000 پاؤنڈ بھی ایک سال کی فیس ہے. ابھی میرے کزن کا بیٹا 27,000 پاؤنڈ پے کر رہا ہے مانچسٹر یونیورسٹی کے جس پروگرام میں وہ گیا. تو آپ سوچیے کہ 3 سال کا ڈگری پروگرام ہے پلس فاؤنڈیشن بھی اکثر لوگوں کو کرنا پڑ جاتا ہے, یا جو
यहाँ पे एजुकेशन कंसल्टेंट है वो भी लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि फाउंडेशन भी कर लें, तो 4 साल की ग्रेजुएशन हो जाती है। वैसे यूके में 3 साल की ग्रेजुएशन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया में यानी पाकिस्तान में आपको 4 साल में ग्रेजुएशन करवाई जाती है एफएससी में, लेकिन यूके वाहिद कंट्री जो आपको 3 साल में एजुकेशन ऑफर करता है। क्योंकि वो जो क्रेडिट्स आपके पूरे करने होते हैं ईच ईयर, वो आपको स्पीड से लर्निंग करवाते हैं ताकि आपका 1 साल बच जाए। तो खास तौर पे प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाएं। तो खास तौर पे जिन लोगों ने ए लेवल किया हुआ है और जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो उनको मैं ये बताऊंगा कि वो इंसिस्ट करें अपने जिस भी एक्सपर्ट से या यूनिवर्सिटी से बात करें कि मुझे 3 साल ग्रेजुएशन कराएं, फाउंडेशन ना करवाएं। ठीक हो गया। कुछ लोग इनसे फाउंडेशन जब करवाते हैं तो उसमें क्या एडिशन क्या होता है? फाउंडेशन में होता है कि आपको इंग्लिश बेसिक से ज्यादा होती है, कहते हैं आपके 60% से कम मार्क्स आए हैं। आमतौर पर एफएससी के बच्चे जिनके अंग्रेजी में कम मार्क्स आते हैं, जिनकी ओवरऑल पोजीशन कम होती है, या पाकिस्तान में जो आईएलटीएस का इंग्लिश का एग्जाम है वो करना मैंडेटरी होता है, जब वो नहीं कर पाते तो फिर उनको फाउंडेशन में डाल देते हैं। ठीक है जी, आपको 1 साल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और उसमें इंग्लिश मैथ बेसिक आपकी स्किल्स के लिए इंप्रूव करते हैं। बिल्कुल और वो आपको एडिशनल लेकिन कॉस्ट पड़ जाती है। आप देखिए ना, जहाँ 3 साल की कॉस्ट थी आपकी 15,000 के हिसाब से 45,000, वो 60,000 हो जाएगी 4 साल। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इसके मुकाबले में ऑनलाइन इशू जिस तरह मैंने आपको अर्ज की, वो 2,500-3 हज़ार पाउंड पर ईयर में आपका काम हो सकता है। बिल्कुल सही। यानी कहाँ आप देखिए 60,000 की बात करें, कहाँ 15,000 पाउंड में पूरी डिग्री ले सकते हैं। अच्छा देखिए मुबीन साहब, होता ही है कि हर जो भी चॉइस आप मेक करते हैं ना जिंदगी में, उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं और उसके नेगेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, अब अगर हम वहाँ पर जाके पढ़ने की प्रैक्टिकली बात करें, और अगर अब जिस तरह अब तो पैंडेमिक इज ओवर, अब तो वहाँ पर कोई क्वारंटीन वगैरह भी नहीं है यूके में, तो टेस्ट भी खत्म हो गया। बिल्कुल। तो अब अगर आप वहाँ जाते हैं तो जो आप एक वो हवा से खमसा जिसे कहते हैं, यू नो यू एक्सपीरियंस, यू सी, यू फील, आप महसूस करते हैं, वो चीज़ आपको ऑब्वियसली ऑनलाइन में नहीं है। और हम इस बात से भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होगी और ऑनलाइन ही आप ये तमाम चीज़ें महसूस करेंगे। मेटा वर्ल्ड की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि फॉर द टाइम बीइंग तो हम अभी इस बैरियर है हमारा, जिस तरह से आज पाकिस्तान की औरतें, अब माएँ बिलखुसूस कहती हैं, अगर ये हमने ही बच्चों को देखना है तो फिर टीचर्स का क्या फ़ायदा या ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट्स का क्या फ़ायदा। बट हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताइए कि बेशक आप ऑनलाइन इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये आसानी आपने बताई, बट कौन से ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो आपको फेस टू फेस ही एजुकेशन हासिल करके कर सकते? मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट। बहुत ही अच्छा और बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया, और ये बड़ा बुनियादी नुकता है, और ये मेरा हाल आपने तमाम पेरेंट्स की और बच्चों की भी नुमाइंदगी की है इस सवाल के अंदर। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। देखिए, 2 किस्म के मामला होते हैं। एक तो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल हमें वहाँ का एक्सपोजर मिले, और कुछ लोग चाहते हैं कि हमें डिग्री मिले। और उसमें भी एक इशू ये है कि आपको पता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की निगरानी में पढ़ते हैं तो वो थोड़ा घबराते भी हैं बाहर जाके सेटल होने में मसला आएगा। क्योंकि मैं आप एज ब्रैकेट की तरह जेल में रखिएगा कि एफएससी पास बच्चा है जो 17-18 साल का है या ए लेवल का बच्चा है, तो उसे 22-23 साल में जरा बेहतर मेच्योरिटी का लेवल होता है, 17-18 साल में नहीं होता। मैं भी जानता हूँ कि ऐसे बच्चों को या पेरेंट्स को वो कहते हैं पहले ग्रेजुएशन यहीं से करवा लें, मास्टर डिग्री करने हम भेजेंगे ताकि जरा बच्चा थोड़ा सा मेच्योर हो जाए, और एकदम स्कूल से निकलने के बाद वो एकदम उसको जब बाहर जाना पड़ता है, और एक नए मुल्क में आपको पता है जरा मुश्किलात तो होती है। प्रदेश में जो लोग जाते हैं स्पेशली पहला साल बड़ा डिफिकल्ट होता है, किसी नए साल में जाके ना आपको उसकी मिट्टी में अब्जॉर्ब होने में, उसके वेदर से एडजस्ट करने में बड़ा फर्क आता है उस चीज़ के अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अर्ज करूंगा कि वो उनके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है कि वो एटलीस्ट 2 साल यहाँ पढ़ ले और उसी ग्रेजुएशन का आखिरी साल वहाँ जाके पढ़ ले। अच्छा, तो उनका वो मसला भी हल हो गया एक्सपोजर का, आपने डिग्री भी वहाँ पे ले ली जाके, और आपकी कॉस्ट भी सेविंग हो गई। ये मॉडल इंडिया में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये ऑप्शंस जी जी, ये बिल्कुल 100% साल आपने ऑनलाइन एग्जैक्टली, और 1 साल जाके आप जो इसको आप ब्लेंडेड प्रोग्राम कह लें, हाइब्रिड प्रोग्राम कह लें, सैंडविच प्रोग्राम कह लें, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट। और इसी कॉन्सेप्ट से हम पाकिस्तान में अपने सेंटर्स खोल रहे हैं, यहाँ पर कैंपसेस खोल रहे हैं। हमने वहाँ यूनिवर्सिटी से बात की है, मैंने जिस आपको अर्ज की कि वहाँ दूसरे ममालिक में लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, इंडिया बांग्लादेश में हो रहा है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हमें अवेयरनेस की कभी किसी ने बात ही नहीं की, तो मैंने कहा मैं इनिशिएट नहीं किया। एग्जैक्टली, तो मैंने कहा हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और मुझे लगता है यहाँ पोटेंशियल है। फिर जब मैंने यहाँ लोगों से बात की तो पेरेंट्स बहुत खुश हुए, स्पेशली जो ओ लेवल ए लेवल तो ब्रिटिश एजुकेशन है, उन बच्चों की तो ख्वाहिश है कि यूके में पढ़ सके। वो वाला टाइम जो होता है ना, वो जो आप कह रहे हैं ना कि अब आपने 2 साल यहाँ लगा, अच्छा वो वाला टाइम वो भी होता है कि जब बच्चे बिल्कुल यंग हो रहे हैं, यू नो ऑल द हार्मोनल चेंजेस, ज़हन आप सोचते हो पता नहीं दोस्ती कहाँ, तो आई थिंक कि वो एक सेटअप आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू शुड डू। एग्जैक्टली, जी जी, इंशाल्लाह हम उसको कर रहे हैं, बिल्कुल लॉन्च कर रहे हैं। हम ऑलमोस्ट किसी स्टेज के ऊपर, बल्कि मेरा पाकिस्तान जो पिछले 1 दफ़ा दोबारा बाकायदगी से चक्कर लगे, उसका मेन पर्पस यही था, और अभी भी मैं इसी 100% इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है बड़े शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, और यहाँ लोग स्पेशली लॉ के हवाले से मैं आपको बता दूँ, जो आपके नाज़रीन देख रहे हैं कि LLB ऑनर्स पाकिस्तान में 5 साल का हो चुका है। अच्छा, और पंजाब पाकिस्तान बार को रिस्ट्रिक्शन है, फिर सीटों की भी रिजर्वेशन है कि 100 से ज़्यादा बंदे दाखिल हैं एक कॉलेज के अंदर। फिर एक एग्जाम भी यहाँ पे रख दिया गया है लैट के नाम से, जो आपने प्री क्लियर करना है उसके बाद करते हैं। यूके में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, ज़रा रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं, कितनी बड़ी सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात है वहाँ 3 साल का LLB, जैसे लगता है ग्रेजुएशन वहाँ 3 साल की है, तो आपके 2 साल जिंदगी के बच रहे हैं।
یہ سب سے بڑی اس کی اندر خوبصورت بات ہے. تو جو لوگ وکیل بنے تھے, جو پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے وکیل بننے کا, آپ کو پتہ ہے اگر فادر وکیل ہو کہتے ہیں بیٹا تو لازمی بنے, اور جو نہیں ہے وہ فادر خود نہیں بن سکے, وہ کہتے ہیں میرا بیٹا میرا خواب پورا کرے گا اور وکیل بنے گا. اور چھوٹے شہروں میں جا کے خاص طور پہ بڑا میں نے دیکھا وکالت کا لوگوں کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے یہاں پہ ماشاء اللہ بہت لوگ ایکٹیو. تو وہ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے جو LLB کا بڑا پاپولر پروگرام ہے. یہ مجھے ایک بات بتائیں مبین صاحب کہ ایک طرف ایجوکیشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, دوسری طرف وہاں پہ ایک لا فرم ہے, اس میں بھی آپ کے 30 لائرز ہیں, ایز اے پارٹنر آپ کر رہے ہیں. تو کیا یہ وہ والا تو نہیں ہے کہ آپ بننا چاہتے تھے مگر موقع نہیں ملا تو آپ نے کہا چلو میں ایک فرم کا پارٹنر بن کے اپنے وہ اس کے کیا ریزن تھا؟ یہ میرا تھوڑا سا پہلے ڈائیورسفائڈ میرا الحمدللہ شروع سے رہا ہے اسٹائل. میں ایز اے جرنلسٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا, لیکن ساتھ ساتھ میں چھوٹے موٹے یہاں بزنس پاکستان میں بھی کرتا رہا. پھر جب UK میں ہوا تو وہ تو ویسے بڑا انٹرپرینور کنٹری جس میں نے آپ سے آلریڈی ذکر کیا لندن کے اندر, تو بے شمار اپرچونیٹیز آپ کے پاس چل کے آ رہی ہوتی ہے. آپ کا خاص سوشل سرکل ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ جب آپ شام کو بیٹھے ہوتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ آپ سے سوشل ایکٹیویٹیز کریں, گپ شپ لگائیں, ایک ہے کہ تھوڑا سا بزنس انٹرپرینور مائنڈ کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو آپ چیزوں کو ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے پتا ہے شاہ صاحب کا اسپیشل سبجیکٹ ہے, قاسم شاہ صاحب تو اس میں لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی ٹائم کی کس طرح کی جائے. وہ ایلن مسک جو دنیا کے اس ٹائم امیر ترین آدمی بن چکے ہیں, ٹیسلا کے اونر بھی ہیں, انہوں نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ دنیا میں کوئی بھی شخص 18 گھنٹے کام کر کے امیر نہیں ہوا. یعنی اسمارٹ ورکنگ کا کانسیپٹ چل رہا ہے, ہارڈ ورکنگ کا کانسیپٹ نہیں چل رہا نا. جی دنیا اب چینج ہو رہی ہے, چیزیں ڈائنامک سے چینج. تو ہم نے کوشش کی تھوڑی سی اسمارٹ ورکنگ کریں, چھوٹی چھوٹی سی آپ پاکٹس بنا لیں, چیزیں کر لیں, تو یہ آپ کے لیے بیسک بزنس ماڈل جو ہے نا دنیا بھر میں سیم ہوتا ہے, اور جو بیسک بزنس ایتھکس ہیں ٹیکنیکس ہیں وہ بھی سیم ہوتی ہے. آپ جو مرضی بزنس کر لیں, تو وہ ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا. بیوٹیفل, دیٹس امیزنگ. اچھا چلیں اب کیونکہ اب لا کی تھوڑی بات ہو ہی گئی ہے تو ہم تھوڑا سا ذرا ٹچ کر کے کہ وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بالخصوص UK میں بہت زیادہ ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ پرابلمز ہیں. یہاں سے فیملیز وہاں جاتی ہیں, وہاں جا کے خواتین کی بھی آنکھیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں. مردوں کا بھی ذرا مزاج بدل جاتا ہے. ایز اے فیملی بہت سارے ایشوز ہیں جو وہاں پر نظر آتے ہیں. آئی تھنک یہ بھی ایک کنٹریبیوشن اگر ہم کہیں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کو مدد کی جائے یا نالج دی جائے. کس قسم کے مسائل ہیں وہاں پر؟ جی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, فیملیز کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں وہاں پہ نا. اصل میں ہوتا پتہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کو ڈریم تو بہت ہے نا باہر جانے کا, چاہے وہ ایجوکیشن کے بہانے جائیں یا شادی کر کے جائیں. لڑکوں کو بھی اتنا شوق ہے کہ لڑکی کا رشتہ مل جائے وہاں سے, اور لڑکیاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ باہر کا رشتہ مل جائے. امریکہ UK آپ کو پتہ ہے دونوں جگہ یہ بڑا ڈریم ہے. اور دوسرے کہ ہماری فیملیز بہت سیٹل بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے 12-15 لاکھ کے قریب پاکستانی ہے, UK میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب پاکستانی ہے. تو بہت بڑی تعداد ہے, یعنی چوتھی جنریشن اب ان کی وہاں پہ آ گئی ہے, یعنی نواسے اور ان کے پڑپوتے جو ہیں وہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو پھر ظاہر ان کا خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے. اب ہوتا ہے کہ رشتہ والا جو کام ہے نا ایک بڑا نازک سینسٹیو کام ہے. آپ سے بہتر ان چیزوں کو کون سمجھتا ہے خاتون ہونے کے ناطے. مجھے یقین ہے کئی دفعہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کا بڑا سوشل سرکل ہے تو آپ ہمیں اس میں ہیلپ کریں گے. تو سچی بات ہے میں اس سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اس میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, کیونکہ جو کرے گا پچھتائے گا, جو نہ کرے گا وہ بھی پچھتائے گا. جو اس کی ہیلپ کرے گا, شادی کرنے والا تو پچھتاتا ہی ہے, جو ہیلپ کرتا ہے وہ زیادہ پچھتاتا ہے, کیونکہ لامے اسی کو آتے ہیں. آپ دیکھیں جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. ایگزیکٹلی. اور میرے پاس جو بہت ایشوز کیا ہیں, ہاں جی وہ بات کی تھی جو فیملی میٹرز کے بارے میں کیستے ہیں. ویسے تو ہم مینلی امیگریشن میں ڈیل کرتے ہیں, اور آج چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آپ کو گڈ نیوز سنا دیں کہ انشاءاللہ UK میں بہت زیادہ چانسز ہے کہ کچھ بڑی اچھی اپڈیٹس کریں امیگریشن کے حوالے سے. جو لوگ UK میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ بریگزٹ ہو گیا نا, آپ کو پتہ ہے UK از نو مور پارٹ آف شنجن, یعنی یورپ کا پارٹ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اب وہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, چونکہ انہوں نے اپنے اسٹیٹس چیک کیا کہ یہاں کے لوگ زیادہ محنتی ہیں, یہ وہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں, کوئی چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے جو کہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ کی یورپ کے, جس وجہ سے زیادہ یہ ایشو آیا. اور بینیفٹس نہیں لیتے, زیادہ برڈن نہیں بنتے قوم اسٹیٹ کے اوپر نا. تو اب انکریج کریں ان ملکوں کے لیے. نہیں اس طرح کا برڈن نہیں بنتے, یقین کریں. صحیح بتاؤ, جو یورپین بنتے ہیں ان سے بہت کم بنتے ہیں. آپ یقین کریں بد اچھا بدنام برا, ہمیں بدنام زیادہ کیا گیا. آپ یقین کریں وہ جو اسٹیٹ بینیفٹس ہے نا وہ وہاں کے لوگ زیادہ لیتے تھے, ہمارے لوگ تو بیچارے محنت کرتے تھے. میں آپ یقین کریں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ 3-3 پاؤنڈ پر آور کے اوپر ڈش واشنگ کا کام کرتے رہے, وہ وہاں پہ ٹیک اوے میں سیلڈ کاٹنے کا کام کرتے رہے, وہ ٹیکسی سروس چلاتے ہیں وہ وہاں پہ. یعنی وہ اتنے بے شمار کام کرتے ہیں وہ, اور کرائم میں نہیں وہ انوالو ہوتے بیچارے. 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, 2 جابس کرتے ہیں. یعنی ہمیں لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں درختوں میں پیسے لگے ہوئے جہاں سے وہ اتار کے آتے ہیں, وہ بیچارے 18 گھنٹے کام کر کے اپنے گھر والوں کا خواب پورا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ سمپتھی بھی تھوڑی سی کرنی چاہیے, کیونکہ وہ دور کے ڈھول بڑے سہانے ہیں. یہ والی بھی معاملہ ہے, یہاں پر اتنا فینٹسائز کر دیا جاتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو ایئرپورٹ کے باہر ہی آپ کے نوٹوں کی بارش ہو رہی ہوگی. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں تو جو وہاں پر محنت کرنی پڑ رہی ہے میرا خیال ہے, اور وہ بھی ایمانداری کے ساتھ. فیملی ایشوز کی بات کی تھوڑا سا میں آپ کو عرض کروں تو بالکل اس میں جو مین ایشو آتا
ہوتا ہے نا وہ میچ ٹھیک نہیں ہو پاتا, جلد بازی کے اندر نا لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں رشتے کا. یہ بڑا امپورٹنٹ پڑ چکا ہے, بڑا خواتین دیکھ رہی ہیں آج ہمارا پروگرام, تو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ بات ہوگی کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے, گھر باہر دیکھ لیں. اچھا دوسرا آپ کو تو پھر ویریفیکیشن کا طریقہ بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں برمنگھم میں رہتا ہوں, میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں, اب وہ اتنے سی بھی خوش ہو جاتے ہیں وہ کون سی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, برمنگھم کس جگہ رہتے ہو یہ بھی نہیں پتا. کیا کسی سے پوچھ لیں کو اپنے بندے کو کہہ کے کہ یار برمنگھم کس جگہ پہ, آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے, آپ گوگل سے ملٹی نیشنل کمپنی کی پروفائل چیک کر لیتے ہیں. تو یعنی تھوڑی سی ریکی اگر آپ بہتر کر لیں, اور میچنگ بھی دیکھیں آپ کو آج کل لڑکے لڑکیاں میچورٹی کا دور ہے, اب آپ زبردستی شادی بھی نہیں کر سکتے, تو آپ ان کو تھوڑا سا موقع دیں, آپ سے بات کریں. اگر ان کا مینٹل لیول ملتا ہے, یعنی ایک تھوڑا سا گرم مزاج کے دوسرے کو ٹھنڈے مزاج کا ہونا چاہیے. اگر دونوں گرم مزاج ہو گئے تو پہلے دن ٹکراؤ ہو جائے گا. تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال کر لیں تو مسائل بہت حد تک حل ہو سکتے ہیں. زبردست ہو گیا. اچھا ذرا ابھی اس پروجیکٹ جو ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں بتا دیں. میں تو چاہ رہی تھی کہ زیادہ تر ہم تعلیم کی بات کریں, مگر اتنا ملٹی آپ کی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں آپ, اتنے مختلف اینگلز ہیں, تو میں نے سوچا کہ ذرا ساروں کے اوپر بات کر لی جائے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ریئل اسٹیٹ کا یہ کیا؟ جی تھوڑا سا ہمارا اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے گوادر پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے, سی پیک کا 0 پوائنٹ بھی ہے. تو ہم نے گوادر میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے انشاءاللہ لانچ کرنے کا ہمارا پلان ہے. وہ آلریڈی الرحیم سٹی کے نام سے, نام بھی آپ کو پتا ہے رمضان کی مناسبت سے, اللہ کی مناسبت سے میں نے یہ خوبصورت 3 نام, میرے اللہ تعالیٰ کے پیارے 3 ناموں میں سے الرحمان اور رحیم 2 ہی کوالٹی جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, اور وہ اس نام سے الحمدللہ سوسائٹی اس کا آلریڈی یونیورسٹی اپرووڈ ہے. اور اس کا ہمارا زیادہ پلان بھی ہے UK یورپ میں اس کو لانچ کرنے کا, یا امریکہ کے اندر, کیونکہ وہاں کے لوگ سمندر اور بیچ کی امپورٹنس سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے, آپ تو خود ماشاء اللہ جاتے ہیں, تو وہاں سمندر کی جو خوبصورتی بیوٹیفائی ہوتی ہے. اور گوادر آپ کو پتا ہے دنیا کی واحد ڈیپ سی پورٹ ہے جہاں بیک وقت 102 جہاز, بحری جہاز جو ڈیپ بڑے جہاز ہوتے ہیں وہ لنگر انداز ہو سکتے ہیں ڈائریکٹ پورٹ کے اوپر. ورنہ آپ دنیا کی بڑی پورٹس کی بات کریں تو بہت پیچھے جا کے جہاز کھڑے ہوتے ہیں, پھر آپ چھوٹے جہازوں میں سامان کو لوڈ ان لوڈ کر کے لے کے آتے ہیں پورٹ کے اوپر. یہ دنیا کی واحد ڈیپ سی پورٹ ہے. یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کے اوپر. 1958 میں پاکستانی یہ خرید لی تھی, یہ عمان کا حصہ تھا, اب یہ پاکستان اور بلوچستان کا حصہ ہے. یہ انٹرنیشنل سٹی بننے جا رہا ہے. اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہو, ہماری چیزیں بہتر ہو, جلدی ڈیولپمنٹ ہو. یہ کافی دیر سے ہمارا یہ خواب چلا آ رہا ہے, اور اس پہ کافی لوگ کوشش کر رہے ہیں. موجودہ حکومت نے بھی کام کیا. سب سے بڑی بات ہے چائنا نے جو $67 بلین کی امداد دی ہے, چائنا پاکستان کو گوادر کا ایئرپورٹ گفٹ کر رہا ہے جو اگلے سال بنے گا. وہاں پہ 300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ بھی چائنا گفٹ کر رہا ہے, $1 پاکستان سے ہی لے رہا. چائنا نے ہمیشہ اپنی دوستی نبھائی ہے جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے اس حوالے سے. تو اس انٹرنیشنل سٹی کے اندر تھوڑا سا ہم نے بھی کہا ہم اپنا کنٹریبیوٹ کر دیں, اور باہر سے لوگوں کو انویسٹروں کے کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں. آپ کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے فار دس پرٹیکولر الرحیم سٹی وہ انٹرنیشنل زیادہ اوورسیز کے لوگوں کو ہم انکریج کریں. آف کورس پاکستان میں بھی اگر لینا چاہیے کریں تو ہم اس کو ذرا چاہیں گے انکریج کریں گے, لیکن مینلی ہم چاہتے ہیں UK یورپ کے لوگ جو ہے نا وہاں پہ لوگ ان کا ایک ایسٹ بھی بن جائے گا. باہر کی جو باہر کے پاکستانی ہیں ان کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر. دوسرا ہے کہ ان کا ٹرسٹ لیول بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے. جب آپ خود وہاں پہ لوکل رہتے ہیں, آپ خود بھی برٹش ہیں یا آپ اگر یورپ کے اندر رہتے ہیں نا, تو پھر لوگوں کا ٹرسٹ لیول بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آپ کو پتا ہے اوورسیز یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ڈرتے بڑے ہیں پاکستان میں پیسے خرچ کرتے ہوئے نا. وہ بڑی بڑی 2-3 سوسائٹی جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جن کا پاکستان میں نام ہے, ادروائز وہ کہتے ہیں ہم نے کسی اور جگہ انویسٹ نہیں کرنا. تو اگر آپ ان کو کانفیڈنس دے دیں کہ آپ کی پیمنٹ سیکور ہے, آپ کو ہم پروجیکٹ ڈلیور کر کے دیں گے, تو پھر ان کا کانفیڈنس لیول اس کے لیے وہی والی بات ہے نا, کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں کام شام چلتا ہی کریڈیبلٹی کے اوپر. اچھا وحید صاحب, آپ باہر بھی اپنا وقت گزارتے ہیں, پاکستان میں بھی اپنا وقت گزارتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ظاہر ہے باہر جانے کا موقع مل جائے, سیٹل ہو جائیں, آپ کا روٹی کپڑا مکان کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں, تو پھر آپ کی سوچ جو ہے ہوتی ہے وہ اپنے سے اوپر ہو جاتی ہے. پھر آپ دوسروں لوگوں کی لیے کام کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو سرو کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ باہر رہ کے کیا مٹی جو ہماری زمین کی مٹی ہے, جو ہمارا ملک ہے, جو ہماری قوم ہے اور لوگ ہیں, ان کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے؟ یو فیل مور اٹریکٹڈ ٹورڈز یور. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب خاص طور پہ آپ کو باہر کا ایکسپوجر ملتا ہے, میں تو بہت فریکوینٹلی یورپ بھی جاتا رہتا ہوں. میرا تقریباً ہر مہینے چکر لگتا ہے مختلف یورپ والے. کوئی ایسا ملک نہیں بلکہ ایسی جگہ نہیں جو میں نے نہ دیکھی. تقریباً 70 سے زیادہ ملک میں الحمدللہ میں پھر چکا ہوں. تو وہاں جا کے زیادہ احساس ہوتا ہے جب آپ کو وہاں کا ایکسپوجر ملتا ہے کہ ہر چیز تو ہے ہمارے ملک میں, ریسورسز ہیں, انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. آپ یقین کریں کوئی کتابی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ انتہائی ٹیلنٹڈ ہیں. میں دنیا کے تمام نیشنلٹیز کے لوگوں سے مل چکا ہوں, اور ٹاپ لیول پہ لوگوں سے مل چکا ہوں, ان کے CEO سے چیئرمین سے مل چکا ہوں. ان کا وہ انٹلیکٹ لیول ہے جو کہ ہمارا ایک عام اسٹریٹ اسمارٹ بچے کا لیول ہے. اتنا انٹیلیجنٹ, اتنی شارپنیس ہے. اس مٹی کا کوئی ہے, اس گرمی کا کوئی اتنا کمال ہے, آپ یقین کریں, جس کی وجہ سے اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں. مٹی میں وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں ایگزیکٹلی وہ گلو کرتے ہیں, اور اس کے اندر پھر زیادہ بہتر رزلٹ وہ پرفارم کرتے ہیں. اور اتنا زبردست پوٹینشیل مجھے نظر آتا ہے دنیا میں کہیں نظر آتا ہے. اور اسی لیے وہ آپ کی بات سے مجھے خیال ہے کہ وہ پھر زیادہ خواہش پیتی ہوتی ہے کہ آپ ریٹرن کر سکیں. میں الحمدللہ 8-10 سال لگانے کے بعد میرا اب زیادہ دل ہے میں پاکستان میں زیادہ ٹائم لگاؤں. میرا انشاءاللہ اس سال اب کووڈ کے بعد چیزیں ذرا آسان بھی ہوگی. میری خواہش ہے کہ میں بار بار پاکستان آ سکوں,
صحیح. اور جو بھی ہم دے سکیں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میں چاہتا ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم کر سکیں تو ایک بڑی بلیسنگ ہوگی اس کے حوالے سے. اور بھی امیگریشن کے حوالے سے جو لوگ باہر سیٹل ہونا چاہتے ہیں, میں نے یورپ میں بھی چکر لگایا ہے, مالٹا پولینڈ کے اندر لیبر کی بہت ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کو تو لیبر کے لیے دبئی اور سعودی عرب بہت جاتے ہیں. میں نے بلکہ یہاں منسٹری سے بات کرنے کی میری خواہش ہے کہ ان سے ہم بات کریں اور بلک میں یہاں لوگوں کو ہم دبئی کی بجائے وہاں بھیج سکیں. یہاں وہ درہم میں کمائیں گے, وہاں یوروز میں کمائیں گے, تو سیلری کا فرق بھی بہت زیادہ ہے. کام انہوں نے وہی کرنا ہے, یعنی آپ نے اوورسیز ٹائم تو گزارنا ہی ہے, اور وہاں آپ کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا. یہاں آپ صرف ریزیڈنسی لیتے ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو ایسا کی چیز نہیں ہوتی. تو یہ کچھ ایسے فائدے ہیں, اس پہ بھی میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو ایک لیبر کا بھی بہت بڑا فائدہ جو کہ ہم 2-4-5 ہزار لوگوں کو باہر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, چونکہ اس نے پورے یورپ میں لیبر کا کرائسس بھی آیا ہوا ہے. دس از دا بیسٹ ٹائم کہ اگر آپ پاکستان اس میں فائدہ اٹھا لیں تو ہم بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز جو اگر ہم کر سکیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تاکہ سب کا ملک کا فائدہ ہو سکے. امیزنگ. اینی میسج, کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے یا جو بھی مختلف ایسپیکٹ سے جو آپ کام کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, واٹ وڈ یو لائک ٹو سے ٹو دی؟ جی بالکل, بس میں یہی کہوں گا کہ آنیسٹی سے, محنتی اور ایمانداری سے رمضان کا مہینہ ہم اپنے آپ کو بس جیسے کہتے ہیں تجدید عہد کریں. یہ اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا موقع ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس مہینے کے اندر کہ آپ اپنے کیتھارسس کریں, ایٹ لیسٹ اپنے آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. اور انسان کو اپنے سامنے تو بے نقاب ہوتا ہے, وہ اپنے سے جھوٹ نہیں بول سکتا. بے شک رات کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے متعلق سوچ لیں, رات کو سوتے ہوئے بیڈ پہ لیتے سوچ لیں کہ آج میں نے کیا کیا. اگر آپ کا آج کل سے بہتر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے کچھ کم کیا, اور اگر آج کا دن کل سے بہتر ہو سکتا ہے تو اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. بہت خوبصورت پیغام ہے. یہی اصل میں مقصد ہونا چاہیے ہماری زندگی کا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا ہمارا جو آج کا دن ہے وہ جو گزر گیا اس سے بہتر ہے, کیا بہتری آئی, اور آنے والے وقت میں آپ نے کیا بہتر کرنا ہے. بہت شکریہ مبین رشید صاحب آپ کے آنے کا, آپ کی آمد کا. اللہ آپ کے کاموں میں, آپ کے جو بھی ایفرٹس ہیں اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, آسانیاں عطا فرمائے, اور خوبصورتی سے اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھیں. جی خواتین و حضرات, یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان ٹرانسمیشن, رمضان علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.